बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपको वेलकम करना चाहूँगी शहर रमज़ान में हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू जो है, हमारा जो टॉपिक है वो है एहसास। आज 29 रोज़ा है, 29वां रोज़ा है और शायद कल ईद हो और हो सकता है कि कल रोज़ा भी हो, लेकिन हमने सोचा कि लास्ट डे पे, लास्ट जो ट्रांसमिशन है शहर रमज़ान की, अगर तो ये लास्ट है तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसको हम बाकी 11 महीने भी अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और हम सब की एज़ अ टीम ये राय थी कि एहसास एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें डेफिनेटली डिस्कस भी करना चाहिए। और एहसास इंसान को सिर्फ़ अपनों का नहीं होना चाहिए, हर किसी का होना चाहिए। उस एहसास के ज़ुमरे में जानवर भी आते हैं, चरिंद परिंद भी आते हैं, दरख्त भी आते हैं, पुख्ते भी आते हैं, हमारी इन्वायरमेंट भी आती है। हम में से वो लोग भी आते हैं जो किसी न किसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं। उसके अलावा वो लोग भी आते हैं जो हमारे सिमिलर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से एक डिफरेंट सिचुएशन में हों। बिकॉज़ एहसास तो हमें हर इंसान का करना चाहिए। खैर, इससे रिलेटेड गाइड करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जिनसे हम ज़रा आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मुफ्ती अहमद अली ने, ख़तीब ऑफ द लाहौर ग्रैंड मॉस्क, हमारे टीचर हैं, हमारे मेंटोर हैं। ऑलमोस्ट डेली इनसे मुलाकात रही रमज़ान ट्रांसमिशन में। इन्होंने हमें गाइड भी किया और आज लाइक आई सेड, हो सकता है आखिरी रोज़ा हो, तो कैसे हो सकता था कि हम मुफ्ती साहब से आज बात ना करें और उनसे गाइडेंस ना लें। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, कल जो सानेहा रूनुमा हुआ और ये जो सारा कुछ हुआ, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, और फिर ना सिर्फ प्लेन क्रैश हुआ लेकिन आबादी के ऊपर क्रैश हुआ, जहाज़ में जो लोग थे उसके अलावा जो लोग उस एरिया में रहते थे वो भी इस पूरे वाक़े से मुतासिर हुए, बहुत से लोग शहीद हो गए। तो आप मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े से रिलेटेड, कौम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती। वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्ना, औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। कल का जो हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। अब ईद के अय्याम भी करीब आ चुके हैं और अक्सर मुसाफिर उसमें जो सवार होके गए थे वो अक्सर अपने फैमिली वालों के पास ईद मनाने गए थे। बेशक उनको क्या पता था कि मौत का वक्त उनको खींच कर लाहौर से कराची लेके जा रहा है। बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, लेकिन अल्लाह का जो फ़ैसला है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूज मुशय्यदा, ये एक अटल फ़ैसला है, इसमें रद्द व बदल नहीं हो सकती। अल्लाह का हुक्म कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आने वाले ने जाना है। बेशक दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं। बस औक़ात दादा मौजूद होता है, पोता दुनिया से जा रहा होता है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार काफिर भी नहीं करता। बेशक तो लिहाजा ये बहुत बड़ा हादसा है
خصوصاً ان کے اعزا اقربا کے لیے، لیکن میں ان کے اعزا اقربا کو ایک بشارت بھی دینا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی نے جانا ہے، ہر آدمی نے جانا ہے، ہر آنے والے نے جانا ہے۔ ایک تو سفر کی موت تھی، اور اس کے بعد جی مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب آواز آ رہی ہے۔ آپ نے کہا ایک تو سفر کی موت ہے، اور اس کے علاوہ ایک تو سفر کی موت ہے، دوسرا کل جمعے کا دن تھا۔ جمعے کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے والے دن مرتا ہے حالت اسلام میں، اللہ اس سے عذاب قبر کو تا قیامت ختم فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسری بات، وہ رمضان کا مہینہ تھا، کل رمضان روزے کی حالت میں وہ گئے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اب جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور سیدھا اللہ کی رحمت سے 100% امید ہے، اور جتنے بھی اس میں شہید ہوئے ہیں سیدھا جنت میں جائیں گے، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اور اگلی بات دیکھیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئی، میرے نبی نے فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو اندر سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں اور قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو جدائی کا غم ہے ان کے اعزا اقربا کے لیے، لیکن وہ کامیابی والی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ جانا تو ہم نے بھی ہے، کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں، اور جمعے کا دن اور آخری وقت جن کی زبان پہ لا الہ الا اللہ تھا۔ واللہ ایک تو یہ ہے کہ وہ روزہ کراچی میں جا کے کھولتے، دوسرا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ انہوں نے روزہ کھولا ہوگا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جا کر۔ مجھے اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، ان کے اعزا اقربا سب اکٹھے ہو گئے، رونے لگے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اسرائیل جلدی کر، تاخیر کیوں کر رہا ہے، جلدی میری روح نکال تاکہ میں افطاری جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا کے کروں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اعزا اقربا کے لیے بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا حادثہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حادثے میں جو دنیا سے جا رہا ہو، آپ نے فرمایا فَهُوَ شَهِيدٌ، یہ شخص بھی شہید ہے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی ہے، لیکن آپ نے تسلی کے لیے یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا، اگر ایسا ہو جائے تو اللہ اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور مجھے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی ایسے آدمی کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند سمجھتا ہے نعوذ باللہ اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند سمجھتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے خصوصاً صرف ان کے خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ خصوصاً ملک پاکستان. وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو سکون نہیں آتا. ہم ان کے اعزاء اقرباء کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. تو یہاں پہ ان کا بھائی کا انتقال نہیں ہوا، ہمارے بھائی کا انتقال ہوا. تو مفتی صاحب یہاں پہ اگر آپ پلیز دعا پڑھوا دیں ہم سب کو، ایک دعا میں شامل کر دیں، بیکاز آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی. ہمارے بہت ہی پیارے سینئر ہمارے ڈائریکٹر پروگرامز آف 24 نیوز HD ابھی اس جہاز میں سوار تھے، اور ابھی تک تو جو نیوز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہے. تو بس یہ ریکویسٹ تھی کہ سب کے لیے اگر آپ اجتماعی دعا کرا دیں تو کیا ہی بات ہوگی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان. اے اللہ، کل طیارے کے حادثے میں جو حضرات شہید ہوئے ہیں اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، بخشش کا معاملہ فرما. اے اللہ رمضان میں روزے کی حالت میں جمعے کے دن آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اے اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما، ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ تیرے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا ہے تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ دنیا میں ایک ماں بھی اپنے بیٹے کو تکلیف دے کر خوش نہیں ہوتی. ربا وہ تیرے پاس آگے ہیں، انہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما دے. ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما دے. اے اللہ ان کے اعزاء اقرباء کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ جتنے حضرات بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ جو اس کے اندر زخمی ہوئے ہیں ربا انہیں صحت عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم اتنے بڑے حادثات کے متحمل نہیں ہیں. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جی ویورز چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے احساس. اور ویورز جب ہم احساس کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے پہلا نام ذہن میں آتا ہے وہ ہمارے ملک کے ایک بہت ہی ریناؤنڈ فلانتھروپسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ، ڈاکٹر تو وہ ہیں ہی، اور ایٹ سم پوائنٹ اور دی ادر کم از کم پاکستان کا کی ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ ان کے پاس ضرور آ چکا ہے علاج کے لیے. جتنا کام انہوں نے ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے پاکستان میں کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا ہوگا. ویریس ڈفرینٹ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا.
اور اس کے ساتھ ساتھ بگ برادر کا ٹائٹل ان کو دیا گیا، جس سے یہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بابا جان، ویسے تو منہ بولے بابا جان ہیں لیکن لاڈ ہمارا بہت زیادہ ہے، اور ان کی بیٹی جو ہے سندس، ان سے اکثر میرا جھگڑا رہتا ہے کہ وہ زیادہ میرے بابا ہیں کم تمہارے ہیں۔ خیر میری اور سندس کی تو جنگ چلتی رہے گی، لیکن آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر خالد جمیل سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور جیتے رہو۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ جب ہم بڑے باپ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ویری ویری بلیسڈ ٹو ہیو ڈاکٹر خالد جمیل ایز سمن جن کو ہم لک اپ ٹو کرتے ہیں، ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے بابا جان ہیں۔ تو جو اب پرسنالٹی میں انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں وہ بھی ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اور ان کے فٹ سٹیپس میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ویری ویری گڈ جاب۔ صاحبزادہ کاشف محمود ہمارے ساتھ ہیں، سن آف دا گریٹ واصف علی واصف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ٹاپک ہے احساس، اور ایکچولی کاشف بھائی اگر آپ کو یاد ہو 2-3 دن سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بابا جانی کی وجہ سے ہی اس ٹاپک کو رکھا۔ جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ ہم پہلے ڈاکٹر صاحب سوچ رہے تھے ہم کیا ٹاپک رکھیں، ہم نے ڈاکٹر خالد جمیل کو بلایا ہے، کون سا ایسا ٹاپک ہے جو ورتھ یور انٹلیکٹ ہے یا جتنا آپ نے کام کیا ہے۔ تو جب بھی ہم بات کریں ہر بندہ یہی کہے کہ جتنا انسانیت اور انسان کے بارے میں یا بلکہ جانور چرند پرند کا احساس ڈاکٹر خالد جمیل کو ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ہے۔ بگ بردر جتنا احساس کرتے، تو ہم نے کہا ہم احساس ہی کیوں نہیں آج کا ٹاپک لے کے چلتے۔ تو ڈاکٹر صاحب اتنا احساس آپ میں پیدا کیسے ہوا؟ دوسروں کے لیے درد کانسٹنٹلی اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کرنا، آپ خود اتنے ٹف ٹائم سے اپنی لائف میں گزرے ہیں، مطلب فزیکلی آپ انجر ہوئے، کار ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ٹف ٹائم سے آپ گزرے، لیکن آپ نے کسی بھی چیز کو اپنے آپ کو روکنے نہیں دیا، بلکہ آپ اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کسی کو ساتھ لے کے چلے۔ دیکھیے احساس جو ہے نا، بنیادی طور پہ اگر آپ میڈیکلی دیکھیں تو یہ ایک ایموشن ہے، اور یہ دنیا کے تمام ایموشنز میں سے واحد ایموشن ہے جو جب تک آپ پہ طاری نہ ہو، جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہ کریں، آپ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں، ایک شخص جب تک بھوک برداشت نہ کرے تو اس کو بھوکے کا احساس نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جس کو درد ہو رہا ہو، جب تک اس کو خود کبھی درد نہ ہوا ہو، اس کو درد کا احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے جتنے بھی باقی ایموشنز ہیں ہمارے، وہ ہم کتابوں سے پڑھ سکتے ہیں، نصیحتیں سن کے وہ کر سکتے ہیں، لیکن احساس تبھی آتا ہے کہ جب اس احساس سے گزرے ہوں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب میں نیا نیا ڈاکٹر بنا تو ایک شخص میرے پاس آیا اپنے بیٹے کو لے کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیٹ وچ بڑا سخت درد ہے تے تسی نہ کچھ کرو یہ ٹھیک ہو جائے جلدی۔ اچھا میں وہ ہاؤس جاب کر رہا تھا، 24 گھنٹے کی میری ڈیوٹی تھی، میں تھکا ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میں چائے پینے کے لیے رکا، وہ میں ایک گھونٹ پیوں تو وہ پھر ٹک ٹک ٹک، وہ ڈاکٹر صاحب کو پیڑ ہو رہی ہے، تسی چائے پی رہے ہو۔ تو میں نے کہا یار مجھے چائے تو پی لینے دو، میں 24 گھنٹے سے کام نہیں، تسی چلو۔ اچھا میں بڑا برا سا منہ بنا کے چلا گیا، میں نے اس کو بس کو پہن کر ٹیکا لگایا، وہ ٹھیک ہو گیا، خوش ہو کے چلے گئے۔ جو کہ اتفاق کیا ہوا، نیکسٹ ڈے جب میں ڈیوٹی پہ گیا، ہاسٹل کا کھانا کھایا کر میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اچھا میں اپنے ڈاکٹر کو بلا کے، کولیگس تھے، میں نے کہا یار مجھے ٹیکا لگاؤ بڑا شدید، وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی فرق پہنتا ہے، اتنے سیریس مریض آئے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو اٹینڈ کرنے دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا تڑپ رہا ہوں اس درد سے، تو اس کو بھی اتنا ہی درد ہو رہا ہوگا جتنا مجھے ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک دس از ہاؤ، جب آپ کے اوپر بیتتی ہے یہ۔ اور ایک جملہ بس میں ایڈ کر دوں، اور آپ نے پوچھا نا، دیکھیے یہ باتیں بتانے والی نہیں بھی ہوتی، لیکن آپ میری بیٹی ہو، اور میں آج بڑا خوش ہوں کہ میں کاشف صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، 42 سال ہو گئے ہیں، میری دونوں ٹانگوں میں ہر وقت ایسے کر کے سوئیاں چبھتی رہتی ہیں۔ آپ کا کبھی پاؤں سویا ہوگا نا؟ جی بالکل۔ جب سوئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ پیر کو یوں یوں مارتے ہو، پانی لگاتے ہو، صحیح بات، نہیں؟ بالکل بجا فرمایا، بڑی اریٹیشن میں رہتے ہیں۔ میرے 42 سالوں سے یہ اریٹیشن میں پاؤں ہیں،
شروع میں سوچا کرتا تھا کہ میں کھانا کیسے انجوائے کروں گا, میں فلم دیکھوں گا, یہ ٹی وی کیسے, مجھے تو میرے پیروں میں تو ہر وقت یہ چبھ رہا ہے, سوئیاں چبھ رہی ہوتی ہیں. اب یہ احساس مجھے, اب میں جب اپنے مریض کو دیکھتا ہوں کہ اس کے پیروں میں یہ سوئیاں چبھ رہی ہیں, کسی اور نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوا, میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے, مجھے اس کا درد جو ہے نا وہ پھر اسی طرح احساس ہوتا ہے کہ جس طرح میرا اپنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے رکھے ہیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے رکھے ہیں کہ اے کھانے پینے والوں تمہیں احساس بھوک کا احساس ہو تمہیں. ہاں اسی طرح. لیکن بابا جانی ایک منٹ میں ادھر ذرا کاشف بھائی کی طرف آنا چاہوں. کاشف بھائی دیکھیں, جیسے بابا جانی بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں, اور ڈاکٹر خالد جمیل آپ لوگوں کے بعد میں بابا جانی نہیں, آپ لوگوں کے بگ بردر ہی ہیں, اس لیے ذرا زیادہ فرینک نہیں ہونا. پہلے لوگوں کو بتا دوں, بدر صاحب ان کو آگے کہنا شروع کر دیں, میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے ان کی سگی بیٹی سے سڑتی ہوں تو باقیوں سے تو مسئلہ پڑ جائے گا. لیکن وہ تو چلو لائٹر نوٹ پہ ایک بات ہوگی. کاشف بھائی دیکھیں ابھی یہ کرونا کا ایشو جو چل رہا ہے, جی سب ایک دم سے بیدار ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو مستحق بھائی بہن ہیں ان تک ہم نے کھانا پہنچانا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو 10% نا بابا جانی ہمارے ملک کی جو پاپولیشن ہے وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے. جی بالکل صحیح. ان کا کوئی کیوں نہیں احساس کرتا 10% قوم آپ کی ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جی ہر انسان کو سونگھنے کی, سننے کی, چکھنے کی, محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے. نہیں دی نا, بڑے لوگوں کو نہیں. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں, ہر انسان کو دی ہے, لیکن یہ فیسیلٹی آپ کے قلب کے اوپر کیسے اثر کرتی ہے یہ ہر ایک کا فرق ہے. کس دیکھتے سب ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ گزر جاتے ہیں, کچھ پوچھ کے گزر جاتے ہیں کہ ہوا کیا, کچھ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں, کچھ ویڈیو بنانی بھی, لیکن کچھ آٹے میں نمک کے برابر صحیح. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں, مدد کرتے ہیں, 1122 پہ فون کرتے ہیں, اس کو بلاتے ہیں. کم لوگ ہیں, احساس کرنے والے لوگ کم ہیں. یہ فیسلٹیز جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا, جیسے کہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو, اپنوں کے ساتھ کہیں گزرے. واحد صاحب سرکار ایک فکرہ ہے, آپ کہتے تھے کہ جس کو احساس نہ جگائے اسے کوئی نہیں جگا سکتا. کیا بات ہے. تو یہ احساس بہت ہی قیمتی چیز ہے. یہ جتنے آپ دیکھیں کہ لکھنے والے لوگ, پڑھنے والے لوگ, مصور لوگ, ان میں احساس تھوڑا سا ذرا عام کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. محسوس کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. جو لوگ فلنتھراپسٹ ہیں, کام کر رہے ہیں, فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے, ان کو کسی نے کوئی ڈنڈا تھوڑی مارا ہوا ہے, اندر سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے جو باہر ان کو پھر ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میرا پوائنٹ یہ کہ ڈاکٹر صاحب میں آج اس لیے اسپیسیفکلی ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچوں کے بارے میں, ویور سوری یہ ٹرم مجھے پسند نہیں یوز کرنا, لیکن اگر کوئی کنفیوز ہو رہا ہے, ڈیفرنٹلی ایبلڈ سے مراد ہے جو لوگ کسی نہ کسی, اب اگین یہ ٹرمز اب پرانے زمانے کی ہو گئی ہیں, لیکن کیونکہ پاکستان میں یوز ہوتی ہے, ڈسیبلڈ یا جن کو ہم اسپیشل پرسنس کہتے ہیں, یا کسی معذوری کا شکار ہیں, چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی, ڈیفرنٹلی ایبلڈ, ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی ٹرم ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پہلے اسپیشل کی ٹرم کو کوائن کیا, 30 سال اس کو یوز کیا, اور اب ڈاکٹر صاحب یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹلی ایبلڈ, کہ بھئی ان کی صلاحیتیں نارمل جو بھی ہے نارمل سے فرق ہیں. ڈاکٹر صاحب ہماری جب 10% قوم ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہے, ان کا احساس کیوں نہیں ہے ہمارے اندر؟ کرونا ہو گیا, زلزلہ ہو گیا, فلڈ آ گئے, اس پہ سب کو احساس ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور 10% کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. بالکل. اور ان میں یہ چاروں کیٹیگریز ہیں, جو دیکھ نہیں سکتے, کچھ سن نہیں سکتے, کچھ بول نہیں سکتے, چل نہیں سکتے, اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ذہنی طور پہ تھوڑے سلو لرنرز ہوتے ہیں. اچھا, اس میں اب 2 باتیں آ جاتی ہیں. ایک بات تو یہ آ جاتی ہے کہ میں تو کبھی بھی حکومت پہ زیادہ سٹریس دیتا ہی نہیں ہوں, لیکن پھر بھی آپ نے اگر دیکھا ہو, پچھلے کوئی 2 مہینے پہلے کی بات ہے, ایک ہمارے منسٹر تھے جنہوں نے بعد میں اپولوجائز بھی ان کو کرنا پڑا, اینڈ وی آل, انہوں نے کہا کہ جو سنفل پیرنٹس ہوتے ہیں, جو گناہگار پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے گھر میں ایسے بچہ پیدا ہوتے ہیں, یہ ریکارڈ ہے, اور پھر اس منسٹر صاحب کو معافی مانگنی پڑی. تو یہ تو ہمارے ہاں حال ہے اتنی ہائی ایلیٹس کا. اچھا, ابھی بھی آپ ہمارے دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ بہت سے لوگ یہ کانسیپٹ لے کے جی رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو اور اگر کوئی گھر میں بچہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہو جائے تو باقی بھائی بہنوں کی شادیاں نہیں ہوتی, رشتے نہیں ہوتے, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. وہ اس کو ایک سٹگما سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں,
ہماری جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، یہ اس کے احساس کا. میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک ویژولی امپیئرڈ لوگ تھے، جن کو آپ بلائنڈ کہتے ہو، ویژولی امپیئرڈ. ان کی ایک ٹیم میں نے بھیجی میچ کھیلنے کے لیے، تو ان کی بس کا ٹکر ہو گئی. تو ان کی جب ٹکر ہو گئی تو غلطی شاید اس ڈرائیور کی ہوگی. تو جو ملک تھا دوسری طرف گاڑی میں بیٹھا ہوا، اس نے کہا ایک کون ہے گین؟ انہوں نے کہا جی ایک کھیڈن آ رہے ہیں، کھلاڑی ہے گین؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جی انہوں نے باہر، اچھا وہ باہر نکلے تو ٹٹول کے نکلے. وہ کہنے کا ایک کس طرح کھلاڑی ہے گین؟ انہیں اکھا نہیں ہے گیا. تو اس نے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں تو تم کھیلتے ہو؟ یہ خدا کی قسم. اچھا اس وقت خالد مقبول صاحب گورنر تھے. جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہمیں تعریف کرنی چاہیے. مجھے ایسا بگ بردر، انہوں نے میرے وہ بچے تھے سارے. آئی وینٹ ٹو دا گورنر. میں نے کہا سر آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے. یہ ملک جس کے لیے اندر ایک ورلڈ کپ آپ لے کر آئے ہیں کرکٹ کا، نارمل لوگ 3 ورلڈ کپ لے کر آئے ہیں جو ویژولی امپیئرڈ ہیں. 657 گولڈ میڈل لے کر آئے ہوئے ہیں جو ہمارے اسپیشل اولمپک کے بچے ہیں. اللہ. تو یہ تو ہیروز ہیں ہمارے. آپ کو احساس ہونا چاہیے، زیادہ احساس ہونا چاہیے. اچھا یہ بات تو ہماری ہو گئی، ہمارے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے بچیاں ہیں، سینئرز ہیں، جونیئرز ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز آف کورس کرونا اپنی جگہ چل رہا ہے، کووڈ-19 کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کم ہونے کے بجائے. کچھ ڈاکٹر صاحب کا اس پہ ہم نے انالیسس بھی لینا ہے کہ وائی از دس ہیپننگ. دوسری بات آف کورس خوشی کیا ہے، واٹ از ہیپینس. ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ یہ راز شیئر کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. دا گریٹ واصف علی واصف کے بیٹے کاشف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اینڈ دین آف کورس دا بگیسٹ آنر فار اس ٹوڈے، بگ بردر از ہیئر ود اس. ایک ایسی پرسنالٹی جن کو نیشنل اور انٹرنیشنل ویریس ڈفرینٹ ایوارڈ سے نوازا گیا، اسٹیٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، اور کبھی ان کے اندر اتنا سا بھی ایک قطرہ بھی تکبر یا ایٹیٹیوڈ نہیں آیا، بلکہ عاجزی بڑھتی ہی چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا کہ جس درخت کو پھل لگتا ہے وہ جھکا ہوا ہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے بابا جانی دنیا کی ہر چیز نے ان کو اس طرح سے ایک نیگیٹو طریقے سے جھکانے کی کوشش کی، لیکن یہ کبھی نہیں جھکے اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہے. آپ کی جرنی آسان نہیں رہی ڈاکٹر صاحب، آپ کی جرنی آسان نہیں رہی. آپ نے ہر جگہ پہ اپوزیشن کو فیس کیا، ہر جگہ پہ آپ نے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیا، اپنے اندر ایک احساس کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہونے دیا. اٹ ہیزنٹ بین ایزی. جی الحمدللہ، جی الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب اب آ جاتے ہیں جو ہم نے بریک سے پہلے ایک ویورز کو تھرو دیا تھا کہ یہ کووڈ-19 پہ سوال تو یہ آیا ہے آپ کے لیے کہ امیونٹی کیسے ہم اپنی بڑھا سکتے ہیں، بٹ اس سے پہلے یہ بتائیں کیسز کیوں اتنے بڑھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن تو اس لیے کھولا تھا کیونکہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مینیج ہو جائے گا، لیکن ڈاکٹر صاحب نہیں دیکھیں، آئی تھنک اٹس اے کوشچن فریکوینٹلی آسکڈ. ہمارے یہاں پیپل آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. خدا کے واسطے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیریس سمجھیں. دیکھیے 2-4 سوال جو لوگ آج کل لوگ دوسرے سے پوچھتے ہیں، تمہارے کسی رشتہ دار کو ہوا ہے؟ نہیں، وہ ایویں گلاں بنی ہیں جی. پیپل آر ویٹنگ کہ ان کے اپنے خاندان میں اللہ نہ کرے، اور اللہ کہہ نہ رہے کرے. ہیں کہ یہ ایک کنسپیرسی ہے اور یہ ایک myth ہے. نہیں، وہ ہو یا نہ ہو، کووڈ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ وائرس ایگزسٹ کرتی ہے. ہمیں کنسپیرسی پہ نہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، میں بھی اتفاق سے میرے 2 پیشنٹ تھے اینڈ یو نو آئی واز وہ کوارنٹائن میں تھے، ڈفرینٹلی ایبلڈ، اور دونوں اس بیماری کے اندر مبتلا تھے وچ از اے ویری ڈینجرس بیماری دیٹ از کالڈ مسکولر ڈسٹروفی. تو میں اس لیے پہلے 2 جملے تو ان کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہ خطرناک اگر ہو سکتی ہے تو ان لوگوں کے لیے جن کی امیونٹی کم ہے. تو اس لیے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہیں، خاص طور پہ جو پولیو کے پیشنٹ ہیں، مسلز کی بیماریوں کے، فالج کے، ڈائبٹیز کے، ان کو تو کوشش کرنی چاہیے دور رہیں، 6 فٹ دور رہیں، اپنی امی سے بھی دور رہیں. اگر ایون میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یو نو ایون ہسبینڈ اینڈ وائف ایٹ لیسٹ فار جب تک یہ کچھ چیزیں سیٹل نہیں ہوتی دے شوڈ اسٹے اوے. اسپیشلی اگر ہسبینڈ جاب پہ جاتے ہیں اور آؤٹ ڈور کے کام ہے یا وائف کے. اچھا دوسری چیز، جنرلی اسپیکنگ یہ بڑھ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے نمبر 1 سیریسلی نہیں لیا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی ہاتھ کو دھونا، ماسک کا استعمال کرنا، ڈسٹنس فاصلہ کرنا،
سلام، ہاتھ یوں ملانا، گلے نہ ملنا، پیپل آر ناٹ فالوئنگ. تو اس کو اگر یہ فالو نہیں کریں گے تو یہ اور بڑھتے رہیں گے. اور لاسٹ میں میرا ایک پازیٹیو میسج بھی ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے، بلکہ ابھی چند ایک انٹرنیشنل پیپرز نے ان کو چھاپا بھی ہے. میرے خیال میں یہ جو وائرس ہے یہ اس ڈی این اے کو زیادہ ویرولنٹ ہو رہی ہے جو وائٹ سکنڈ ہے. جس طرح ایبولا جو تھی وہ کالوں کو، نیگروز کو کر رہی تھی، یہ ان کو زیادہ کر رہی ہے. جو بلیکس ہیں بالکل ان کو بالکل کم کر رہی ہے، اور جو ہم درمیانی ہیں ہمیں یہ ماڈریٹلی انفلوئنس کر رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب امیونٹی کیسے بلڈ کریں، امیونٹی کیسے بلڈ کریں، تھوڑا گائیڈ کریں. کیونکہ دیکھیں جو ہمارے گھر پہ ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے بچیاں جو ہیں جن کو اسپیشل بھی ویورز کہتے ہیں، اگین اسپیشل از ناٹ اے ٹرم جو ہمیں پسند ہے یوز کرنی، بٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی ویل چیئر میں ہے یا کسی بھی طرح سے کسی معذوری کا شکار ہے، ان کی امیونٹی اسپیشلی ویورز زیادہ کم ہوتی ہے. امیونٹی کیسے بلڈ کریں؟ دیکھیں 4 طریقے امیونٹی کے. اچھا، نمبر 1، 8 گھنٹے کی سلیپ پوری کریں. اور سلیپ پوری کریں جو سونے والا ٹائم ہے اس پہ. یہ نہیں کہ آپ رات کو 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں اور پھر صبح سو جاتے ہیں اور دوپہر کو اٹھ جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے کچھ ہارمون ایسے ہوتے ہیں جو رات ہی کو سیکریٹ ہوتے ہیں اگر آپ سوئیں گے تو اس لیے اپنی نیند جو پراپر آورز ہیں، مطلب 10-11 بجے آپ کو سو جانا چاہیے، اور صبح آپ کو بھلے 9-10 ہنسی جا رہے ہیں، زندگی میں کبھی 10-11 بجے نہیں سوئے. ایکسپریشن دیکھیں نمبر 1. تو ماشاءاللہ پھر آپ کی طبیعت بھی تو کوئی خاص سیٹ نہیں رہتی نا، الحمدللہ. امیونٹی ٹھیک ہے میری الحمدللہ. وہ ٹھیک. اچھا نمبر 2. بولوں آن ایئر کہ کیا کیا پرابلمز ہیں بتاؤں ویورز کو میں. ان سے میری 3 دفعہ لڑائی ہوئی ہے رمضان المبارک میں ویورز، بیکاز اپنی طبیعت کا خیال نہیں رکھتے اور نیند نہیں پوری کرتے اپنی. نمبر 1. نمبر 2، آپ کو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے. آپ اگر ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہو جائے گی، اب یہ گرمیوں کا زمانہ ہے آج کل، چلیں روزے تو ابھی ختم ہو رہے ہیں، بٹ ایون دین آپ کو کم از کم جو عام ایک آدمی ہے اور جو اسپیشلی چیلنجڈ ہیں ان کو 10 سے 12 گلاس پانی کے کم از کم پینے چاہیے. ٹھیک ہے. تیسری چیز ایکسرسائز. اب دیکھیں ایکسرسائز جو ہے نا، اگر گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، گھر میں آپ کے لان نہیں ہیں، سیڑھیاں ہیں، گھٹنے ٹھیک ہیں، نوجوان ہیں تو سیڑھیاں ہی چڑھ لیا کریں. اگر آپ بچے اسکپنگ کر سکتے ہیں، لان ہے تو لان کے چکر لگا سکتے. اچھا بہت سے لوگ جو چل نہیں سکتے، صرف چلنا ہی ایکسرسائز نہیں ہے، وہ 2 ڈمبل ہاتھ میں پکڑ کے اگر یوں کر لیں نا، آپ نے اپنا ہارٹ ریٹ تیز کرنا ہوتا ہے. دس از کالڈ ایکسرسائز. جاگنگ یا واکنگ از ناٹ اونلی ایکسرسائز. تو چوتھی چیز جو تھی، یہ 3 ہو گئی، چوتھی چیز ہے خوشی. بی ہیپی. اچھا ہیپینس کا راز. سوری ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ 5 بجے تک ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم آپ کو زبردستی 15 منٹ اور بٹھائیں گے کیونکہ ابھی خوشی کا راز بھی آپ سے جاننا ہے. اور یہ تو ہم نے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ آپ سے پیغام لیا، لیکن ہم نے آپ سے ابھی یہ بھی پیغام لینا ہے کہ لوگ اپنے اندر احساس کیسے پیدا کر سکتے ہیں. اگر چلے ہر بندہ، اللہ معافی دے، اللہ نہ کرے کہ ہر انسان ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو یا ہر انسان کسی اذیت یا تکلیف سے ہی گزرے، ویسے بھی تو احساس پیدا کیا جا سکتا ہے ینگ ایج میں، بچوں میں بھی. تو وہ اس کا راز کیا ہے؟ کیسے ہم 11 مہینے باقی کے بھی احساس والی زندگی گزار سکتے ہیں؟ صرف رمضان میں ہی احساس ہوتا ہے لوگوں میں. سوری ویورز، بہت معذرت کے ساتھ، یا کسی کرائسس کے وقت یہ احساس 24 گھنٹے 365 ڈیز آف دا ایئر ہونا چاہیے. لیکن بریک میں جانے سے پہلے کاشف بھائی، آپ کی بھی اپنی تھیوری ہے کہ کووڈ-19 اتنا کیوں پھیل رہا ہے؟ بڑے اپسیٹ آئے تھے ایک دن سیٹ پہ کہ دکان کے باہر، بتائیں ذرا. شروع میں تو جب کچھ 100 پیشنٹس تھے تو اس وقت لوگ چھتوں پہ جا کے اذانیں دے رہے تھے، اور میں اور میرے بچوں کے ساتھ میں بھی جا کے اذانیں دیتا رہا ہوں کہ یا اللہ یہ کیسی بیماری آ گئی، نہ جس کا کوئی علاج نظر آ رہا ہے، نہ جس کی کوئی ویکسینیشن نظر میں آ رہی ہے، تو یہ کیسے حل ہوگا؟ اور اب جب تھاؤزنڈز آف پیشنٹس اس کے ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ رشتہ دار، اب تو رشتہ دار بھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہمارے جاننے والے ان کو بھی ہو گیا، ان کو بھی ہو گیا. اتنی قریب یہ بات آ چکی ہوئی ہے. وہی ریئلائزیشن، احساس لوگوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے عوام کو ایک ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، ویسا بیہیویئر وہ نہیں رہا. جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی کے کہ یہ اس کے اندر کوئی ڈس فنکشنلٹی ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہے، تو وہ تو اس کے ساتھ ہے. احساس تو اس کو دیکھنے والے کو ہونا چاہیے. اگر کوئی بیمار ہے تو وہ تو بیمار ہے ہی، وہ تو احساس میں ہوگا، لیکن احساس اس کا نام نہیں ہے، احساس اس کو دیکھنے والے کا نام ہے. بہت اچھی بات، بہت پیاری بات. کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں اس کے لیے. کاؤنٹ آپ ہوں گے، وہ تو گزر رہا ہے. تو یہ جو کاؤنٹ ہونے والے لوگ ہیں نا،
یہ عبرت پکڑیں کہ کل کو یہ بھی ہو سکتے ہیں. کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ اور بات یہ ہے کہ ویورز ڈاکٹر خالد جمیل ٹوٹلی نارمل اسپورٹس یہ وہ ہلا گلا آل آف دیٹ اسٹف. ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور پوری زندگی چینج ہو گئی. تو ویورز کبھی بھی زندگی میں منیبہ مزاری another classic example بہت سے لوگوں کی فیوریٹ ہے, میری چھوٹی بہنوں کی طرح اچھی بھلی تھی, چلتی پھرتی تھی, بالکل نارمل تھی, گاڑی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی, ایکسیڈنٹ ہوا, ویل چیئر میں آ گئی. سو ویورز کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج آپ لوگوں کا احساس کریں گے, کل لوگ آپ کا احساس کریں گے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو ڈفرینٹلی ایبل نہ پیدا کرے, نہ بچوں کو دو, نہ کوئی چلتا پھرتا ویل چیئر میں آئے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین آمین الہی سم آمین. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر خالد جمیل کو کہیں نہیں جانے دیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بس ہم بڑی سیریس گفتگو کر رہے تھے اباؤٹ لائف اینڈ ریلیشن شپس ابھی بریک میں. کاش ہم لوگ اس وقت آن ایئر ہوتے ویورز, آپ کو بھی تھوڑا سا ہم انٹرٹین کرتے. کاشف بھائی ڈری ڈری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, خدا کا واسطہ بتانا نہ شروع کرتے نا. اور ایسی کو بات تھی کہ دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی ہے بات کرتے ہوئے آپ لوگوں سے. خیر وی آر اسٹل آن ایئر. تو جو گفتگو ہم بریک سے پہلے کر رہے تھے ویورز, اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس اندھیرے میں جو میں آپ سے گفتگو کر رہی ہوں, تو ویورز ہم آپ کو ایک فیلنگ دینا چاہتے ہیں کہ اگر افطار کے وقت ہم سحری ٹرانسمیشن کرتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا. لائٹ آ گئی, آپ بات کرتے. دیکھیں ویورز, اگر آپ کے گھروں میں لائٹ جاتی ہے تو کیا ہمارے اسٹوڈیو میں لائٹ نہیں جا سکتی؟ ہم آپ کو یہ فیل کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کا ہی حصہ ہیں, اور ایکچولی ہیں, ہم بھی انہیں چیزوں سے گزرتے ہیں. اچھا چلے ہنسی مذاق میں یہ والا تو ایک آکورڈ ٹائم ہم نے گزار دیا. اب واپس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس خوشی, واٹ از ہیپینس, کوئی فارمولا ہے, کوئی راز ہے؟ کیونکہ آپ کے چہرے پہ میں نے کبھی غصہ نہیں دیکھا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیے خوشی جو ہے نا یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور خوشی خریدی جانی چاہیے اور خوشی خریدی جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کے گھر میں ایک کام کرنے والا ترخان آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں, آپ نے اس سے کام کروایا, اس کی 2-2.5-3 ہزار روپے کی اس کا آپ کو دینا پڑ گیا, اس کو مزدوری, یہ آپ کا فرض آپ نے دے دیا. اگر آپ نے 500 روپے مزید نکال کے اس کو دے دی اور کہا کہ آج کا افطار میری طرف سے کرنا, اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنا, آپ اس کی چہرے کی خوشی, اور شاید وہ 500 روپے آپ کے لیے کوئی ویلیو نہ رکھتے ہوں. یہ جو 500 روپے کی خوشی ہوگی نا, یہ آپ نے خریدی ہے, یہ خریدا کریں. یہ کیسے خریدیں گے؟ ضروری نہیں کہ پیسوں سے. آپ کے گھر میں کوئی بزرگ رہتا ہے, آپ اس کو دوائی پلا دیں, اس کے جوتے اتار. میرے والد صاحب ماشاءاللہ ہی ڈائیڈ ایٹ این ایج آف 91 ایئرز. وہ پاکستان کے پہلے سول آفیسر تھے جن کو تمغہ شجاعت ملا. ا ویری بریو مین. پہلا تمغہ شجاعت جو ہے نا پاکستان میں کسی سول سرونٹ کو ملا, دیٹس مائی فادر. تو ابا جی کو جب بھی جانا نا تو میں نے ان کے جوتے اتارنے, جرابیں اتارنی. اچھا انہیں تو پتہ نہیں لطف آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا, جو مجھے لطف آتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے برین میں ایک چیز ہوتی ہے سیروٹونن. جی, فیل گڈ ہارمون. یا گڈ ہارمون. سیروٹونن آپ کی باڈی میں تب سیکریٹ ہوگا جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے. جو فیلنگ جو ہوتی ہے نا, دیٹ میکس یو ہیپی. نمبر 2, اسی طرح یہ تو کسی کے لیے کرنا تھا نا, آپ کی کوئی تعریف کرے اور آپ سنیں, اس کو ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین کہتے ہیں. تو ڈوپامین اگر آپ کا بڑھے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں کو چاہیے اپنی بیوی کی تعریف کیا کرے, ہر قیمت پہ کرے, اور بیوی کو چاہیے کہ وہ میاں کی بھی تعریف کرے. منہ بھی بنا لیا کرے کبھی کبھی, نو پرابلم, لیکن میں نہیں کر سکتی, کوئی اور میرے میاں کی تعریف کر لے. پھر بچے ہوتے ہیں, آپ بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو, دس گیوز ڈوپامین. تیسری چیز جو بھی آپ نے کہا, ہم ابھی جب یہ بریک آ رہی تھی تو ہم کہہ کے مار کے ہنس رہے تھے. یہ کہہ کے مارنے چاہیے دن میں, انڈورفن سیکریٹ ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسے دوستوں کے پاس چلے جائیں جو آپ کو ایسے لطیفے سنائیں کہ آپ
کہہ کے ماں کی ہنستے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی لوگ ایسے ڈارک سپیس میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں ڈپریشن اور انگزائٹی یہ تو بڑی یہ میڈیکل کنڈیشنز ہے اور ان کا علاج کیا جاتا ہے دوائیوں کے تھرو. بٹ کبھی کبھی کوئی ایسی ٹریجڈی یا کوئی ایسی نیگیٹو چیز زندگی میں ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس آلموسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک اندھیرے ٹنل میں ہیں اور آپ نہ اس میں سے باہر نکل پا رہے ہیں نہ آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے, بس آپ بند ہیں. ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہر گھر میں کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو ہر وقت ڈارک کلاؤڈ, وہ گرمپی نہیں ہوتا تھا سنو وائٹ میں. دیکھیے اس کے لیے 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں, اور یہ میں ایک فارمولہ بتانے لگا ہوں آپ کو, کہ کبھی بھی کوئی بہت بڑا حادثہ آ جائے, کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے, کوئی نقصان ہو جائے, 40 دن تک کا جو گریف ہے, اسے گریف ری ایکشن کرتے ہیں, یہ نارمل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں 40واں ہوتا ہے. 40 دن کے بعد 41واں جو دن ہے نا, یو شوڈ بی مینٹلی اوکے, یو شوڈ بی ہیپی, کچھ بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں ہیں, یو مسٹ کانٹیکٹ اے ڈاکٹر. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکلی اینڈ سائیکیٹرکلی پرابلم ہو گئی ہے. صحیح. اچھا, جو لوگ آپ نے کہا کہ وہ ٹنل میں ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ زندگی بلیک ہے, بلیک ہے, ان کے لیے میرے پاس ایک ہی جملہ ہے, دیکھیے, اور وہ ہے توکل. اللہ تعالیٰ شاید بہت سی چیزیں معاف کر دیں, شرک برداشت نہیں کر سکتے. اور جس آدمی میں توکل نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ میری مدد نہیں کرے گا, تو یہ شرک ہو گیا نا. یعنی آپ دنیاوی پھر مدد لینے کی کوشش کریں گے, تو توکل آپ کریں تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسی آپ کی ڈپریشن ختم کرتا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب سے میں بھی اگر ایک سوال پوچھوں لائٹر نوٹ پہ, کہ اگر بیوی کو شاپنگ کے لیے پیسے دیے جائیں, ہائے اللہ, تو بیوی میں کون سے 9 پیدا ہوتے ہیں اور میاں میں کون سے پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی مجھے ذرا بتا دیں. یہ بتا دے کون سے, وہ بیچارے کو کل پیسے دینے پڑ گئے نا, دیکھیے کل سے عذاب پڑا ہوا زندگی میں, میری بیچاری بھابھی کو پیسے دیے. اگر میاں اپنی بیوی کو پیسے دے اور بیوی شاپنگ کر کے آ کے اپنے میاں کو کہے کہ بھائی مزہ آ گیا, تو ڈوپامین سیکریٹ ہوگا اینڈ یو ول بی اے ویری ہیپی مین. ویری نائس, آلرائٹ, ویری نائس. اور اگر آپ اپنی بیوی کو پیسے دیں اور یہ سمجھ کے نہ دیں کہ بلا چھٹی, بلکہ اس نیت سے دیں کہ یہ کتنی خوش ہوگی اور کتنا مزہ آئے گا, تو سیروٹونین سیکریٹ ہو جائے گا. پیسے دے کے رحیم سٹور بھیج دیں, بیوی خوش رہے گی. بلکہ یہ میں نے آپ کو ایک ٹیزر دیا ہے ہمارے نیکسٹ گیسٹ کا, لیکن ہم یہ بات بعد میں کریں گے. ڈاکٹر صاحب فائنل میسج جو میں آپ سے لینا چاہوں گی, جو ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے, وہ یہ ہے, احساس صرف رمضان المبارک میں, محرم الحرام میں, کچھ ایسے اسپیسیفک ٹائمز آف دا ایئر ہوتے ہیں جب لوگوں میں احساس کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے, اور پھر باقی سال کوئی آ کے مدد مانگے تو ہم ڈانٹ دیتے ہیں, کسی کو پرابلم میں دیکھیں تو اس کی پرابلم کو سمجھنے کے بجائے کہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہوا اچھا ہوا, اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. I'm sorry, یہ ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. اونلی ایموشن جس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کو آئے گا. آپ کے بچے ہیں چھوٹے, اگر ان کے سامنے آپ اپنے ملازم کی عزت کریں گے, احترام کریں گے, تو یہ بچے میں احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں نے کرنا ہے. تربیت یعنی بہت ضروری ہے. اچھا, اسی طرح کچھ تکلیفیں اٹھا کے دیکھا کریں. یہ میں جگن آئی سویر بالکل سچی بات بتا رہا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے دیکھ کے کچھ لوگ بھی شاید کر کے دیکھیں. میں کبھی کبھی جب سخت گرمی ہوتی ہے اور گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, میں جان کے اے سی بند کر دیتا ہوں اور میں دھوپ جو تپتی ہوتی ہے اس کی تپش محسوس کرتا ہوں, اور پھر میں بھلے 10-15 منٹ کے بعد آن کر لوں, تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جن کے پاس یہ ٹھنڈک نہیں ہے ان کے احساسات کیا ہوں گے. تو زندگی میں ہمیں کبھی کبھار اپنے بچوں کو بھی ریالٹی چیک دینے دکھانی چاہیے, اور اپنے بچوں کو ہر خواہش پوری نہیں کرنی چاہیے ان کی. اور 1 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں, میں سندس کی ہم بات کر رہے تھے, میں سندس کو, میری بیٹی ہے, میں ایک اسٹور پہ لے گیا اینڈ شی لائکڈ اے چاکلیٹ, چھوٹی تھی, تو اس کے ساتھ نا ہمارا مالی اس کی بچی آ گئی, تو اس نے اپنے باپ کو کہا مجھے بھی یہ چاکلیٹ چاہیے. تو میں نے کہا اگر میں اس کو لے دیتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے ہر دفعہ اس کو وہی چاکلیٹ اچھی لگے تو باپ تو نہیں لے کے دے گا. تو میں نے سندس کے کان میں کہا, میں نے کہا بیٹا ابھی تم پریٹینڈ کرو, یہ ٹکیاں ہیں جو 1 روپے کی 4 آتی ہیں, یہ بہت پرانی بات ہے, یہ تم لے لو. تو وہ بچی آئی اور اس نے کہا میں بھی یہ لوں گی, تو اس نے بھی وہ لے لی. تو بعد میں, تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو, جو آپ نے بات کی ہے نا, 100% آئی ایگری, ان کی تربیت میں احساس شامل کریں, یہ مرتے دم تک رہے.
اور فائنلی ڈفرینٹلی ایبلڈ جو ہماری کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک احساس پیدا کرنا نارمل کمیونٹی میں وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں ایک ہی جملہ کہوں گا اور یہ بڑا اسٹرانگ جملہ ہے کہ اگر آپ کسی ڈفرینٹلی ایبلڈ جن کو آپ ڈسیبلڈ کہتے ہیں اور ہم نہیں کہتے ان کی اگر مدد کریں تو پلیز ان کو جتا کے نہ کریں. آپ جب مدد کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, ان کا اندر ختم شٹر ہو جاتا ہے. یا کریں ہی نہ, لیکن کریں تو ان کو معذور مسکین سمجھ کے نہ کریں. بالکل. اور ویورز ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی, دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو, اگر بچہ سوال کرتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ ویل چیئر میں کیوں ہے, پوائنٹ کریں, آپ ان کے ہاتھ کو نیچے کریں کہ بیٹا انگلی سے اس طرح آگے نہیں کرتے, بیٹا گھورتے نہیں ہیں, سائڈ پہ لے کے جائیں, پیار سے بچے کو سمجھائیں کہ یقیناً کوئی نہ کوئی حادثہ یا کوئی چیز ہوئی ہوگی یا شاید وہ ایسے ہی پیدا ہوئے ہوں گے. بیکاز بچوں کے اندر احساس ہم ہی پیدا کریں گے. باہر کے ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اس طرح سے پوائنٹ نہیں کرتے, اسٹیئر نہیں کرتے, اونچا اونچا نہیں کہتے. ہماری سوسائٹی میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ویورز میں میڈیا میں کام کرتی ہوں, میں کبھی کسی دکان میں کھڑی ہوں گی تو مجھے اونچی اونچی آواز آئے گی, میرے پیچھے ہی کھڑی ہو کے کوئی کہہ رہا ہوگا یہ وہ نہیں ہے ٹی وی پہ کام کرنے والی, یہ جگن کاظم نہیں ہے. ویورز یہ بڑی اوفینسو چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے بات کرنی ہے آپ آئیں, پیار سے آ کے بات کریں, آپ کو بڑا اچھا رسپانس ملے گا. لیکن اگر کوئی بالکل آپ کے پیچھے اسی طرح, مطلب انسان جس بیکاز وہ میڈیا میں کام کرتا ہے وہ ڈورا یا ڈیف تو نہیں ہوتا نا, اسی طرح سے اگر کوئی انسان ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے اور وہ ویل چیئر میں ہے اور سامنے کوئی کھڑا ہو کے کہہ رہے اس کو کیا ہوا ہے, یہ ویل چیئر میں کیوں ہے, یا گھورنا یا مذاق اڑانا, پلیز ویورز احساس تربیت سے آتا ہے اور یہ تربیت ہمیں اپنے گھروں میں دینی ہے. ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. گاڈ بلیس یو آلویز. اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی دے تاکہ آپ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رہیں. ہمارے بہت ہی پیارے کاشف بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اس لیے میں آپ کو ابھی کوئی وشز نہیں دوں گی. شاید پروگرام کے اینڈ میں اگر موڈ ہوا تو تھوڑا سا لاڈ پیار میں اپنے بھائی کو وشز دے دوں گی. ہم جائیں گے بریک کی طرف. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. اب میرے لیے بہت بڑا آنر ہے کیونکہ میں انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں. ویسے ان کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت تو نہیں ہے, ہماری سٹی نیوز نیٹ ورک کی فیملی کا بہت ہی اہم حصہ ہیں اور لاہور کی کمیونٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. لاہور کی کمیونٹی کا کیسے, بہت ہی انسان دوست پرسنالٹی, اور جینیونلی اگر ہم بات کریں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کی تو یہ اس چیز کا ایک کلاسک ایگزامپل ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے پاس امپلائیز رکھتے ہیں, اپنی فیملی, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے, مطلب ان کی کافی لارج سرکل ہوتا ہے, لیکن جب آتا ہے لوگوں کے کام آنے کی بات تو وہ ان لوگوں کے کام آتے ہیں جہاں پہ دکھاوا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جس پرسنالٹی کو ابھی میں آپ سے انٹروڈیوس کرانے جا رہی ہوں ویورز, جینیونلی اپنے ارد گرد کے لوگ, اپنے ہمسائے, ان کے سٹورز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان لوگوں سے لے کے آف کورس ارد گرد کے ادروائز جو پرابلم میں بھی لوگ ہوں, سب کی سپورٹ کرتے ہیں, سب کے کام آتے ہیں. عمرے پہ بھیجنے کی بات کریں یا جنرلی لوگوں کی فائنینشیل اسسٹنس کرنے کی بات کریں, ایون ڈیورنگ دس کووڈ-19 کا اسکیئر جتنا زیادہ بڑھ چڑھ کے ان لوگوں نے کام کیا ہے کم ہی کسی نے کیا ہوگا. ہمارے بہت ہی پیارے رانا اختر محمود ہمارے ساتھ ہیں, سی ای او آف رحیم سٹورز اینڈ فرائی چکس. السلام علیکم سر. آپ کو پتہ ہے آپ کو دیکھ کے ویسے ہی مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ, کیونکہ آپ اتنا کرتے ہیں اور میں نے ویورز کرائسس کے ٹائم میں بھی اگر کسی کے امپلائیز کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھی ہے تو وہ رانا صاحب کے امپلائیز ہیں. ان کی 2 برانچز ہیں رحیم سٹورز کی, ایک بال ٹاؤن میں اور واپڈا ٹاؤن میں. بائی دا وے گریٹ نیوز فار رحیم سٹور فینس. میں نے بریک سے پہلے جیسے کہ کہا تھا, کاشف بھائی کمپلین کر رہے تھے کہ بیوی کو پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا پیسے دے کے کہے جاؤ رحیم سٹور جاؤ, ایک تو ان کو کم اماؤنٹ میں بہت سی چیزیں بھی مل جائیں گی اور کچھ ان کی پسند کی بھی چیز آ جائے گی ساتھ ساتھ. تو رحیم سٹورز کی آن لائن شاپنگ کے لیے www.rahimstore.com پہ آپ جا سکتے ہیں. اینڈ دس از فار ڈیلیوری ان لاہور اونلی, بٹ انشاءاللہ آل اوور پاکستان بھی شروع کریں گے. گیم پلان ہے جی انشاءاللہ. اور فرائی چکس کی تو میں ویسے ہی بہت بڑی فین ہوں. میں نے کہا ویسے ہی میں اپنا حصہ ڈال دوں اس بات میں. تو جب بھی آپ نے سر
किसी के घर सैंपल भिजवाना हो तो ये दोनों भाई बहन हैं, हाजिर हैं। अच्छा राना साहब, आपकी इजाज़त से हमारे जजेस फॉर द 42 की आवाज़, आज हमारे जो गिफ्ट्स हैं, जो कैश प्राइजेस हैं, वो स्पॉन्सर्ड हैं बाय राना अख्तर महमूद रहीम स्टोर्स की तरफ से। तो आपके हाथ से ही हम देंगे प्राइजेस बच्चों को। और ये जो कंपटीशन भी है उसमें भी आपकी हम चाहेंगे कि फाइनल 3 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आएगा, आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बहुत ही सीनियर नात ख्वां, सिटी 42 की फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता मरगूब अहमद हमदानी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं जो भी बात कह रही थी आप उसके साथ अग्री कर रहे थे, आपका भी मेरे ख्याल से राना साहब के साथ बहुत मोहब्बत का ताल्लुक है। इंतजार कर रहा था कि नजर क्यों नहीं आ रहा, हमेशा हर साल मिलते थे यहाँ पे। हो गया ना, आज हम वी सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। देन वी हैव विद अस मेरे बहुत ही प्यारे भाई जिन्होंने आज वादा किया है कि हमें इफ्तारी कराएंगे खुद, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। शहजाद हनीफ मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी भाई। वालेकुम सलाम बहना, ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जैसे चेक इज़ इन द मेल उसी तरह इफ्तारी इज़ ऑन द वे। लेकिन मेरे भाई जो एक्चुअली इफ्तारी हमारे लिए लेके आए हैं आज, उनसे मुलाकात करते हैं। वैसे तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह इन्होंने अपना क्या, अपने ख़ानदान का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ए ट्रूली ब्रिलियंट, इनको मैं सिंगर नहीं कह सकती, आर्टिस्ट ही कहूँगी तो सही टर्म होगी इनके लिए, बिकॉज ही इज़ एन आर्टिस्ट फ्रॉम क्रिएशन टू इंसेप्शन टू पुटिंग इट आउट देयर। व्हाट अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। इंसान दोस्त, हर वक्त लोगों के काम आते हैं, शदीद हम्बल और आजिज़। और वो कहते हैं ना कि बड़े कम लोग होते हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी मैं जो भी हूँ अल्लाह ताला की ज़ात, अपने माँ बाप के बाद ऑफ कोर्स अपने मुर्शद पाक की वजह से हूँ। तो ये जो आजिज़ी और हम्बलनेस इनके अंदर है, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको और इनके पूरे ख़ानदान को 4 करोड़ चांद लगाए हैं, रंग लगाए हुए जी, रंगे हुए हैं माशाल्लाह जी। छोटी सी एज पे उस्ताद का टाइटल भी मिल गया। उस्ताद आसिफ अली संतू हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, क्या हाल है? ठीक है। ये एज की बात नहीं होती, ये कुछ दुआओं की बात होती है कि कुछ लोग छोटी एज में भी बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ बहुत बड़े होके भी छोटे रहते हैं। और कुछ लोग क्योंकि हाइट में छोटे होते हैं तो वो बड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं ताकि उनकी हाइट जरा लंबी लगे। कुर्सियां कम हो गई थी व्यूअर्स, वरना मेरा दिमाग नहीं खराब के मैं इसके ऊपर, इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई, मैं पहले ही बता दूं। नहीं मेरी भी लोग कह रहे होंगे इसको एक दम से पता नहीं क्या हो गया, सीढ़ी पर चढ़ के बैठ गया। अच्छा, हमारे सीनियर्स की इजाज़त से हम अपने कंपटीशन की तरफ चले। मदनी भाई गाइड अस, आज क्या 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 करने जा रहे हैं आप हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ? कर दिया जो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सारे सेशन में कर दिया, लेकिन आज ख़ास तौर पर जो करने जा रहे हैं वो 3 में से किसी एक को फाइनल लेके जाएंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। आज आपने कुछ कहा भी था कि कुछ कलाम जी वो थोड़ा सा हुई है। देखें आज क्या करके आते हैं इनकी कारकर्दगी। अब उन्होंने अपनी मर्जी का कलाम पेश करना है या आपका सिलेक्टेड कलाम है? एंड में डिसाइड क्या हुआ था? क्योंकि कल के वो जो हादसे की वजह से हम कल क्योंकि वो सेक्शन नहीं कर सके थे जिसमें उन्होंने अपनी मर्जी का कलाम पढ़ना था, लेकिन क्योंकि आज वो जो कलाम सेलेक्ट करके लाएंगे वही वो पेश करेंगे। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल सही। आप सबकी इजाज़त है? जी ओके आसिफ भाई। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़ाइज़ा रसूल साहिबा को बुलाएंगे। आज बात बड़ी खुशी की बात है व्यूअर्स कि हमारे साथ 2 यंग लेडीज़ और 1 जेंटलमैन है। यूजुअली ये बैलेंस दूसरी तरह पे होता है, 2 लड़के या तीनों की तीनों लड़के होते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चियों ने भी बहुत कोशिश की है। तो सबसे पहले हमारी कंटेस्टेंट है फ़ाइज़ा रसूल साहिबा। जी बेटे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक वो ख़ास लेवल जो फाइनलिस्ट का होना चाहिए जी, वो तो इब्तदा से ही शुरू हो गया जी। क्या कहते हैं जी? क्या ऐसे ही जी, माशाल्लाह लाजवाब जी, बड़ी मेहनत की आपने, बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव माशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। जी मदनी भाई। ये इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का कलाम था और इंतहाई खूबसूरत तलफ़ुज़। सबसे मुश्किल चीज़ रहमत को रहमत ही कहा, रहमत ही कहा, यानी ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। वो जहाँ पे ज़बर का भी रहमत कहते हैं जी, ज़बर की अदायगी वो भी बहुत खूबसूरत कही। और नूर को नूर, मतलब क्या बात है। मुझे मेरे भाई याद आ रहे हैं, नूर हसन साहब, क्या बात है माशाल्लाह। आपको हर वक्त ही नूर भाई याद आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी
माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्ची है, बड़ा हर पॉइंट पे उसने अपनी अदायगी, ऐसा लगता है कि बड़ी माशाल्लाह से असल करके और बढ़िया सुकून से आज बच्ची उसमें कोई टेंशन या कंफ्यूजन में नहीं थी आज जी बड़ा आला बड़ा सुकून, तलफ़्फ़ुज़ भी, अदायगी भी, सुर भी, सारी चीज़ों की अच्छी बात। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा राना जी साहब माशाल्लाह। बेटी के बारे में कुछ कहेंगे आप? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। मेरे से ज़्यादा तो ये सब लोग माशाल्लाह सीनियर बैठे हुए हैं, तो नहीं, लेकिन बट वी नीड फ्रेश एयर्स बिकॉज हम तो इन बच्चों को तलफ़्फ़ुज़ काफ़ी और दिनों से सारा जो है पढ़ने का माशाल्लाह बहुत अच्छा। ठीक है। वैसे तो हर साल एक से एक सिलसिला बढ़ के चलता है, लेकिन इस साल माशाल्लाह मेरे ख्याल राना साहब को ये नहीं देखें, उन्होंने खुद जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया तलफ़्फ़ुज़, वो पूरी तवज्जो थी उनकी इस तरफ। राना साहब तो खैर वैसे बहुत ज़्यादा जहाँ तक कलाम और माशाल्लाह। नात और वानी- पहली बार ऐसा है कि जो है लेडीज़ में, लड़कियों में, बेटियां आई। हाँ बेटियां आई हैं माशाल्लाह, एक बात बड़ी अच्छी बात है कहना ये। चाहता हूँ कि CD42 की आवाज़ की ये भी एक बहुत आला कमाल है कि बच्चे जितने भी आ रहे हैं आला से आला कलाम लेके आते हैं। माशाल्लाह। पहले जब आते थे क्यों जी राना साहब, जी बिल्कुल। कई इतने आला कलाम नहीं, हर बच्चे कोई आला हज़रत का कलाम लेके आ रहे हैं, कोई हफीज़ साहब का ले रहे हैं, CD42 के कासमी साहब के सर पे ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक सेहरा है सेरा है। कि वो अच्छे जो है ना जिनके पास टैलेंट है उनको वो प्रमोट कर लेके रहे आ हैं। रहे हैं। अच्छा यहाँ ये पे बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ भी चलते हैं। अली असदुल्ला बेटा आप आ जाएं, तब तक किचन में जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं। हमारे ओए शेफ मैं कहा गायब हो गए, लेकिन वो तो बरामद हो गए एकदम से। हमारे बहुत ही प्यारे अब तो हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। वी हैव द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ इंडिगो हाइट्स होटल एंड स्वीट्स, एग्जीक्यूटिव शेफ ज़ीशान बट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज हमारी स्पेशल रेसिपी है जी अशकोई कबाब। अशकोई कबाब, अशकोरी, हाँ जी, ए किए गए ये रोने वाले अश्क। अशकोई। ये खा के रोना आ जाता है, क्या कहानी है इनकी? रोना नहीं आएगा, आप खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। नहीं वो अश्क का मतलब आंसू है ना, बेशक, तो बेशक। ये है किधर की डिश? ये दम पुख्ता है। देखा वाह ना? वाह वाह, अच्छा है। जान साहब का यही तो फायदा है, वो हमें पूरी दुनिया की सैर करा चुके हैं यहीं पे बैठे बैठे। जान साहब मैं आपके पास आऊंगी जरा आगे जाके। और बाय द वे दो बहुत ही खूबसूरत केक्स भी आए हैं आज, क्योंकि ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, या कल या परसों अल्लाह खैर करे। तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे, लेकिन जब हम किचन में आएंगे आपके पास वहाँ पे खड़े होके, ठीक है? ठीक है। डन। आप अपना काम स्टार्ट कर दें, कहीं हमारी डिले की वजह से खाना न रहते। इफ्तारी के बारे में व्यूअर्स हम बहुत ज़्यादा सीरियस है ऑन सेट, अफ्तारी आप delay तो भी हो जानते हैं सकती मदनी भाई इस बात को। जी अली असदुल्ला आप हमें ज्वाइन करेंगे। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहने। अल्लाह, क्या कहने, ओहो क्या हो। कहने। अच्छा बच्चों के इस बच्चे के ऊपर जो जजमेंट है हम लेंगे ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ बहुत बड़ा ऑनर है, राना अख्तर महमूद CEO ऑफ रहीम स्टोर्स हैं एंड फ्राई चेक्स। ही इज़ वन ऑफ आर जजेस एंड ऑफ कोर्स आर स्पॉन्सर फॉर 42 की आवाज़, जैसे कि हमने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। 2 ब्रांचेस हैं रहीम स्टोर्स की, लाहौर में एक बाल टाउन में एंड बापटा टाउन में। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर सकते हैं रहीम स्टोर से, www.rahimstore.com फॉर लाहौर ओनली एंड इंशाल्लाह वेरी सून इंटरनेशनली एज वेल। एंड फ्राई चिक्स तो वैसे ही हम सबका फेवरेट है। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने इस प्यारे से बच्चे पे जजमेंट लेंगे। अली असद हौसला, बहुत अच्छा कलाम पेश किया मेरे बेटे ने। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक में शहजाद हनीफ मदनी ने वादा किया है कि हम सबको 5-5 हज़ार रुपये गिफ्ट करेंगे, इस खुशी में कि शायद कल ईद हो या परसों हो, जी हाँ। जब भी हो। मदनी भाई ये वादा है आपका ऑनर? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा इंशाल्लाह वैसे ही होगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह। उन्होंने 5-5 हज़ार रुपये हम जिस सबको तरह आप- हम सब में बता दें, नाम थोड़े से बता दें। हाँ जी, नहीं, उन्होंने इंशाल्लाह कह दिया, इंशाल्लाह कह दें। इनकी मर्जी नहीं है, अल्लाह की तरफ से। और व्यूअर्स आपने देखा होगा कि हमने द ग्रेट राना अख्तर महमूद CEO ऑफ रहीम स्टोर्स एंड फ्राई चिक्स को अपनी पार्टी का हिस्सा बना लिया है, और मदनी भाई एज यूजुअल बिल्कुल अकेले रह गए हैं हमारे ग्रुप में। अब आ जाते हैं अपने बच्चे की जजमेंट की तरफ। हमारा बहुत ही प्यारा सा बच्चा बहुत ही घबराए हुए खड़ा है। हमने ब्रेक से पहले अली असदुल्ला को सुना। जी संतू भाई। जी पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सारी टीम को और स्पेशली इस बच्चे को और इनके वालदैन को
جس نے کہ کلام آج دیا اس کو بھی دیں. جنہوں نے ان کی انتخاب کی ان کے کلام کی کہ میری یہ ہمیشہ خواہش ہے رہتی ہے کہ بچے بزرگان دین کا کلام پڑھیں. بجا تو انہوں نے جن ہستی کا کلام پڑھا ہے خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف سے, تو ان کا کلام پڑھنا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. اور ان کے کلام میں اتنی برکت ان اولیاء کے کلام میں کہ جو بندہ پڑھتا ہے اس کو سچے دل سے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو آواز اور جو ٹھہراؤ دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آگے جائے گا. اور اگر یہ اسی طرح بزرگان دین کے کلام کو ریسرچ کرے اور پڑھے, پھر دیکھنا آپ سب سے ڈیفرنٹ ہوں گے آپ. صحیح. رانا صاحب آپ کا اوپینین بھی لینا چاہیں گے, آپ تو بہت غور سے سن رہے تھے بچے کو. ماشاءاللہ یہ کلام جن بزرگوں کا ہے, مجھے بہرحال زیادہ نالج نہیں ہے, لیکن یہ کلام ایسا ہے جو ڈائریکٹ آپ کے اندر کو ہلاتا ہے. واہ واہ واہ, سمجھئے, یہ باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کلام پڑھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اور ماشاءاللہ بچے نے اس سے انداز سے پڑھا ہے. اور پھر آواز جسے کہتے ہیں نا, مطلب مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی آواز اچھی اور اتنی ننھی سی جان میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے بڑے سپیکر کی وجہ چھوٹا باس کا ایک سپیکر ہوتا ہے نا, اس کی آواز بڑی کمال نکلتی ہے. تو ماشاءاللہ بچے کی آواز مجھے امید نہیں تھی جتنی اس کی آواز اور اس کا طرز اور جو کلام پڑھا وہ تو ماشاءاللہ. بائی دی وے ہر قسم کا اسپیکر www.rahimstore.com پہ دستیاب ہے, جسٹ سو یو نو, ان کیس ایک دم سے آپ کو لگے کہ اب آپ کو اسپیکر چاہیے. جی مرغوب صاحب. ماشاءاللہ بچے نے, آپ کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی. 2 دن پہلے بھی اس نے یہی کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی, ماں باپ کی تربیت تو ہے نا, شوق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر خاص کوئی کرم نوازی ہے کہ اس دن بھی اس نے کلام کیا. صرف میں نہیں, کاشف بھائی بھی, شہزاد بھائی بھی, یہ بھی اشکبار ہوتے جو 2 دن پہلے اس نے پڑھا تھا. یہ مائک لے لیں. 2 دن پہلے جو اس نے کلام پڑھا تھا, اس دن بھی ایسا ہی اس نے کلام پڑھا تھا کہ اس کے میں کہ ہم سب اشکبار ہو گئے تھے اللہ کی طرف سے. آصف بھائی جیسے کہہ رہے ہیں نا, اور یہ آج جو اس نے کلام پڑھا, یہ بھی آصف بھائی کا سبق تھا کہ صوفیہ کرام کے, اولیاء کرام کے نوجوانوں کو کلام پڑھنے چاہیے. بالکل اس نے اسی پہ عمل کیا اور پھر ایسی ادائیگی کی ہے کہ سب پر کیفیت طاری ہو گئی. آج والد صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ رجسٹرڈ کلام ہے, جو صوفیہ کرام کا جو کلام ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے, رجسٹرڈ کلام ہے, یہ پڑھا کریں آپ. بے شک بے شک. جی مدنی بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی کافی میرے خیال سے بات ہو گئی ہے اس پہ, اچھا تو صحیح ہو گیا. وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں نے بتا دیا تھا کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں جو بریک سے پہلے تھی. اچھا اب آپ لوگوں کی اجازت ہے. تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. اب نیکسٹ مہک فاطمہ کی باری ہے. اب آئی ہیو ٹو ایڈمٹ میں ججمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, تو ون آف مائی فیوریٹ کنٹیسٹنٹس ایز ایوری بڈی نوز, بٹ ججمنٹ جو ہے یہ ہمارے 5 لوگ جو یہاں پہ پریزنٹ ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا بیٹا. جی بچے. جی بسم اللہ. غالباً حضرت امام حسن رضا کا کلام تھا میرے خیال سے, ان کا لکھا ہوا, یہ انہی کا نا جی, ہاں ان کا لکھا ہوا کلام ہے یہ. اور انتہائی سارے کلام کے جس چیز نے جو لکھا ہوا ہے آپ کو یاد, انسائیکلوپیڈیا ہے یہ ایک انسائیکلوپیڈیا. قسم سے خوف آتا ہے کبھی کبھی کہ بندہ کوئی بچہ کوئی بھی کلام پڑھتا ہے, ہم نے سنا نہیں ہوگا کبھی, ان کو پتا ہوگا. یہ آپ کی ریسرچ ہے یا یہ آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں بچے کے ہم پڑھنے لگے؟ نہیں میں بالکل اس پہ پورا, بلکہ اس سے پہلے بھی میں تھوڑا تھا, میں نے پہلے بھی بتانا تھا کہ اس سے پہلے جو کلام پڑھا گیا وہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے, ایک کچھ لوگ بابا فرید الدین کے نام سے کہتے ہیں, لیکن یہ کوٹ مٹن والے میں نے پہلے کوٹ کیا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن, ان کا آپ کو استاد ہے نا, تو بعض لوگ آپ کو پتہ ہے وہ فرید الدین گنج شکر, وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے نام کی وجہ سے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں, جی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے جو ہیں وہ کوٹ مٹن میں, وہ ان کا ایک مصرع ہے. معین الدین قریجہ صاحب جو ہیں ان کے بیٹے, ان کی اولاد ہیں, وہ ایک مصرع ہے ان کا کہ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یار, جہاں رہا محمد سے ہم کنار رہا. سبحان اللہ, کیا کہنے. اوکے, ہماری بچی پہ ججمنٹ, کیونکہ اب وقت کا مقابلہ سخت ہے اور پرائز ڈسٹریبیوشن بھی ہونی ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھا. اس میں چھوٹی موٹی وہ لفظ تلفظ میں ہو جاتا ہے, پر وہ جس ذوق سے اور جس کو روداری سے, اور روداری کے علاوہ بھی ان کے آواز کے اندر ایک ہوتی ہے روداری ہوتی ہے کہ جس کو عبور نہ حاصل ہو اتنا, تو بہت روداری کرتا ہے. ان کے آواز میں ایک ٹھہراؤ ہے جو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں. وہ جس سر کو لگاتے جاتے ہیں تو وہ فیل ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگ رہا ہے, بیلنس میں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بڑے
ہر بندے کی نصیب میں یہ بات آپ کے نہیں ساتھ ہوتی. والے جو ہیں ان میں بھی یہی ہے ہاں جی چیز. تو ان سے لڑائی ہے آج ہماری, لیکن جو ماننے والی بات ہے وہ ماننے والی نہیں، بات نہیں، انہوں نے ہے. بہت نو اچھا بٹ بات یہ کہ ایٹ اے ویری ینگ ایج انہوں نے بڑے لوگوں کو اب ٹرین بھی اسی لیے کرنا کیا شروع نام ہے کر ان کا؟ دیا. حافظہ مہک بدول. ہاں جی ماشاء مہر اللہ. بطول جی آپ نے بہت اچھا پڑھا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے اور اللہ آپ کو اور عزت دے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور آپ ہمیشہ محنت کرتے رہیے گا اور کبھی بھی ادھر ادھر نہ جائیے گا. آپ میری بات سمجھ گئی؟ جی میں یہ جو لائن آپ نے اڈاپٹ کی ہے, نعت شریف حمد پاری تعالیٰ, اس سے بڑی ڈیوٹی کوئی نہیں, اس سے بڑا روزگار کوئی نہیں, بالکل, اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اوکے نیکسٹ جلدی سے مدی بھائی آپ کا میں نے یہ بات جو بھائی جان کی پہلی بات تو سیکنڈ کرتے ہیں استاد جی کی, انہوں نے جو بات کہی میں نے ان سے آفر بھی پرومس لیا بیٹا کہ آپ لوگ صرف حضور علیہ السلام کی مدد کے سفر میں قائم رہو. سبحان اللہ. اللہ آپ کو بہت اچھا پڑھا. کچھ ایک دو لفظ تھے جس پہ میں نے بھائی جان سے بھی ڈسکس کیا اور اشارہ سے بھی کہا, وہ لفظ اگر طرح جو ہے بنیاد رکھنا, یعنی کسی چیز کی, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یعنی بنیاد رکھنے والا بنایا. تو اس کے معنی بھی اگر پتہ ہو تو کیا ہی کہنے, بچہ جب پڑھے تو پھر اس کی ٹرانسلیشن. اچھی بات. اچھا میں ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کیونکہ وقت کم ہے, تو آپ لوگ اب آپس میں ڈسکشن کر لیں. میں کچن میں 2 منٹ کے لیے جا رہی ہوں, آپ 5 پلیز مائکس ہمارے جو ججز ہیں ان کے کلوز کر دیں تاکہ وہ آپس میں ڈسکس کر لیں. بیٹی آپ پیچھے چلے جائیں, میں ابھی آپ کو بلاتی ہوں واپس تینوں کو ایک ساتھ. ہمارے ججز اپنی ڈسکشن کریں گے, بیٹی آپ پیچھے چلے جاؤ گے اور اینڈ میں بتائیں گے کہ ہمارے فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ پرائز ونر کون ہے. تھینک یو میرا بیٹا. ہم آ گئے ہیں کچن میں, اور کچن میں ہمارے شیف کاشف بٹ ہے, سوری ذیشان بٹ ہے. کاشف بھائی ساتھ بیٹھے. کاشف بھائی آپ کو بھی اگر انہیں بٹ میں آتے تو اتنی کیا بڑی بات ہے, اٹس اے ویری نائس لاسٹ نیم. اچھا تو ذیشان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ہم نے بہت ہی مزے کا, یہ میں نے اشکوئی کباب. کیوں, کون سے؟ اشکوئی. اشکوئی کباب. پھر نہیں رونے کی بات کروں گی, آپ ڈانٹ دیں گے. اچھا یہ لیں جی, یہ ہمارے اشکوئی کباب ہو گئے, ایبسلیوٹلی ڈیلیشیس لکنگ. اب کچھ اس کی کہانی بھی بتا دیں, یہ کچھ مشکل سے لگ رہے ہیں. ہاں جی, اس کے جو میں انگریڈینٹس ہیں وہ پہلے آپ سے میں شیئر کر لیتا ہوں. اس میں ٹرکی بیکن سلائس ہے, جیلا ہول پینو ہے, جیلا پینو جو ہے وہ ہول. اس کے بعد ہماری فیلاڈلفیا چیز, گرین چلی ہے, سالٹ, اس میں ہمارا تھوڑا سا آئل, کورینڈر چاپ ہے, منٹ ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اس کے ایک جو اس کا میں آپ کو پہلے طریقہ کار بتایا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جیلا پینو جو ہے نا, اس کے اندر سے آپ نے سیڈ نکال لینے, بیج نکال کے. ہاں جی. فیلاڈلفیا کو آپ نے لیدا لے کے نا کسی پلیٹ میں یا کسی باؤل میں آپ نے اس میں چاپ منٹ, کورینڈر, ٹھیک ہے, سالٹ اور گرین چلی جو ہے اس کو آپ نے مکس اپ کر کے آپ نے اسی جیلا پینو کے اندر نا آپ نے اسٹف کر دینا ہے. اسٹف کرنے کے بعد آپ نے جو آپ کی ٹرکی بیکن سلائس ہے اس سے آپ نے اس کو رول کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو گرل کرنا ہے پین کے اوپر, ٹھیک ہے. پریزنٹیشن جو ہے اس کی, وہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نیچے آپ اس کی لیٹس لگا دیں, اس کے اوپر پٹاٹو کے سلائس کو جو ہے آپ نان اسٹک گرل ایک ہوتی ہے اس کے اوپر کرنے کے بعد اشکوئی کباب کو آپ اس کے اوپر پریزنٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ 2 سوسیں ہماری جائیں گی, ایک ہماری املی سوس ہے اور ایک مینگو چٹنی. یہ آپ کے کون سے والے ریسٹورینٹ میں سرو ہوتا ہے؟ یہ ہمارے دی اسکائی روف ٹاپ پہ. روف ٹاپ پہ. تو اگر آپ نے یہ ٹرائی کرنا ہے اور گھر پہ نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ انڈیگو ہائٹس ہوٹل اینڈ سویٹس کے جو روف ٹاپ والا ریسٹورینٹ ہے اس پہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو کیکس ہیں عید کے گفٹ جو آپ لے کے آئے ہیں ہمارے, ہاں جی, یہ ٹیم کا ہی میرا, میں پہلے آنر کہہ دوں بعد میں نا کوئی آگے سے. ہاں جی, یہ ہمارا چاکلیٹ فج کیک ہے اور یہ ہمارا فریرو چاکلیٹ کیک ہے. اس پہ بہت سی فرق قسم کی چاکلیٹ. یہ اسپیشل آپ کے اور آپ کی ٹیم کے لیے جو ہے نا انڈیگو کی طرف سے کیک ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ذیشان صاحب. چلیں جی, میرے خیال سے اب ہم سیٹ کی طرف, مین سٹیج کی طرف واپس چلتے ہیں. تینوں کنٹیسٹنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیج پہ آ جائے واپس. فائزہ رسول صاحبہ, علی اسد اللہ اینڈ حافظہ مہک فاطمہ, تینوں بچے ہمارے پاس آ جائیں سیٹ پہ. اور مشکل ڈیسیجن ہے لیکن اب آپ لوگوں کو لینا پڑے گا جلد از جلد, ورنہ تو آپ کو پتا ہے لائیو شو میں تو اسی وقت کہتا جی بتا دیں, میں نے آپ کو مارجن دی 2-4 منٹ کی. اب ضرورت بھی تھی جی, یہ بہت مشکل مرحلہ ہے اور اس میں مشاورت بہت ضروری تھی جی. اوکے, 3rd پوزیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی آپ اناؤنس کریں گے. تو بھائی اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں آپ اس وقت؟ اصل میں آج جو بالکل ہم نے جو پوری طرح اس پہ جائزہ لیا نا جی, انتہائی مشکل مرحلہ تھا, مطلب اس سارے پروسیس کو مینیج کرنا. لیکن آئی تھنک کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمیں فائنلائز کرنا ہی کرنا ہے. تو استاد جی کی بھی رائے سے اور حافظ صاحب قبلہ کی بھی رائے سے ہم نے یہ سوچا ہے کہ جو فائنل تیسرے نمبر پہ جو ہیں ان سے آغاز کریں گے. پھر اور بیٹا جیسے جیسے آپ کا نام اناؤنس ہوگا ایز 3rd
सेकंड एंड फर्स्ट तो आप राना साहब के पास आएंगे और राना अख्तर महमूद CEO ऑफ रहीम स्टोर्स की तरफ से एंड CEO ऑफ फ्राई चिक्स की तरफ से आप लोगों को कैश प्राइजेस दिए जाएंगे, कैश ऑन द स्पॉट, नॉट चेक्स, नथिंग, राइट। से भी एक छोटा सा हदिया जीतने वाले बच्चों के लिए बस आपकी बुक्स के सिलसिले में पेश करूँगा। वो हमारे कहाँ हैं वो हमारी बुक्स? जी प्लीज़। बुक्स भी बेटा हमें सेट पे ला के दे दीजिए, तो आप लाइए जी। हाँ जी, ये मैं रिसीव कर लेती हूँ, लाइए जी। तो ये अब आप पहले आप लोग राना साहब के पास जाएंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे काशिफ भाई की तरफ और अपने गिफ्ट्स को रिसीव करेंगे। तो नंबर 3 पे हमारे कौन से कंटेस्टेंट हैं? नंबर 3 पे जी उस्ताद जी इजाज़त है जी। उस्ताद जी आपकी तरफ से मुझे इजाज़त है जी? बिल्कुल इजाज़त जी, बिस्मिल्लाह इजाज़त से जी कह रहा हूँ जी। मेरे से भी इजाज़त ले लो। मैं आपको भी इजाज़त दे रहा हूँ जी, बिल्कुल। अल्लाह अली असदुल्ला जी, अली असदुल्ला जो है ना जी, वो तीसरी पोजीशन पर। अली असदुल्ला बेटा तीसरी पोजीशन पे। आ जाओ बेटा, उधर से उधर से उधर से मेरा बच्चा, उधर से मेरा बच्चा। अली असदुल्ला हमारे नंबर 3 पोजीशन पे। वैसे तो हमारे तीनों कंटेस्टेंट ही विनर्स हैं, कोई शक नहीं, बिल्कुल एक मामूली सा फर्क है जी। ये रहीम स्टोर्स के CEO राना अख्तर और साहब की मेहनत तरफ से। स्ट्रगल करनी है, ठीक है? माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा गाया आपने, वो पढ़ा कलाम जो है ना। आ जाओ मेरा बेटा, मैं चाहूँगा मेरी तरफ से किताबों का तोहफा आप पेश करें। आप पेश करें, मैं नहीं, आप आए प्लीज आए। आ जाओ मेरा बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऐसे। ये लो मेरा बेटा, बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको मज़ीद और कामयाबी। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा है, अल्लाह आपको और तरक्कियां दे। और बेटा इतनी यंग एज पे इतना ज़्यादा आगे आ जाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। चलो मेरा इसको बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मुबारक हो। इसको अपना तीसरा नंबर ना समझना, आप यही समझो कि आप विन हो, बिल्कुल। मेहनत करो। हाँ, नेक्स्ट कंटेस्टेंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। हु इज, अब दोनों बच्चियां आ गई हैं हमारे पास। ये मुझे बड़ी हाफिजा महक फातिमा एंड फायजा आ रही हैं जी। मेरा एक वोट हमेशा ज्यादा होता है बेटियों के। मुझे पता है। माशाल्लाह बच्चियों दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा था, लेकिन अब ये आ रहा है फायजा रसूल दूसरे नंबर पर उसकी। फायजा रसूल साहिबा आप दूसरे नंबर पे है, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ आ जाओ। आपको राना अख्तर महमूद साहब CEO ऑफ रहीम स्टोर्स की तरफ से कैश प्राइज मिलेगा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, बहुत मुबारक हो। और ये वह सब की किताबों का तोहफा, और इन किताबों से कलाम याद भी करना है। हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपको बड़ी मुबारक हो। बहुत मुबारक हो बेटा, आ जाओ। हाँ जी, एंड कुछ कहना चाहेगी मेरी गुड़िया यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि ऑब्वियसली फिर हमारे नंबर 1 कंटेस्टेंट जो हैं, फर्स्ट जो है जी वो है हाफिजा महक बतूल। महक फातिमा नहीं तेरा, महक बतूल, मैं फातिमा आ गया, हाफिजा महक बतूल। अब तालियां बजा से, हाँ तालियां बजा सकते हैं मेरे बच्चे के लिए। क्या कहोगी महक बेटा हमारे व्यूअर्स को? ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं से है और मेरे उस्ताद मोहतरम की और तमाम देखने वालों की ये दुआएं हैं कि आज मैं इस मकाम पर हूँ। बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको मजीद और बेटा कामयाबी दे। आइए राना साहब से आके रहीम स्टोर्स की तरफ से जो फर्स्ट प्राइज है वो रिसीव करें, कैश प्राइज, एंड देन ऑफ कोर्स काशिफ भाई की तरफ से। और वैसे भी ये मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट थी, लेकिन मैं जजमेंट का हिस्सा नहीं थी, मैं पहले ही बता दूं आपको। ये लीजिए लो बेटा, मेरा बच्चा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह आपको मजीद और कामयाबी दे और ऐसी मेहनत करते रहना, शाबाश। आ जाओ मेरा बेटा, थैंक यू। और राना साहब क्लोजिंग में, क्योंकि अब ये वाला हमारा सेगमेंट क्लोज हो गया, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमेशा आप बच्चों की इतनी हौसला अफजाई करते हैं, हमेशा आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इतनी सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड में क्या कहेंगे, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप? बस मैं यही पैगाम दूंगा, सिटी 42 माशाल्लाह हर माह रमज़ान में एक सिलसिला लेके चलता है, और मैं ये समझता हूँ बहुत सारे लोगों की जो यहाँ पे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा होता है। और फिर ये जो कलाम का सिलसिला स्टार्ट किया, इसमें भी लोगों में एक जस्तजू और ख्वाहिश जो है, क्योंकि ख्वाहिश होती है तो जस्तजू करता है, तो मैं ये समझता हूँ ख्वाहिश पे यहाँ आते हैं, फिर जस्तजू करते हैं, इस मुकाबले को विन करते हैं। ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला स्टार्ट किया है। बहरहाल मैं सिटी 42 का भी शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने नेक काम में
یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسی طرح جاری و ساری رہے اور ہم اسی طرح سے یہاں آتے رہیں اور یہ جو معاملات ہیں اسی طرح سے سارے چلتے رہیں. بس آپ سب کا بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ. یہاں آکے بہت سے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، میرے لیے بڑی اور ان کا اصل روپ اچھی بات دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے آپ کو رانا صاحب. ہاں لیکن ہوتا سال کے بعد ہے، سال کے بعد رانا صاحب آپ کے میری ملاقات ہو جاتی ہے. نہیں آپ سے ہو جاتی، باقی دوستوں سے نہیں. رانا صاحب رکھیں نا نعت خوانی رکھیں نا، کوئی پروگرام رکھیں عید کے بعد رحیم قوالی اسٹور کا کے کوئی لیے. اہتمام کرے تو جی انشاءاللہ میں پھر آپ سے رابطہ کروں. جی جی ضرور ضرور. لو جی یہاں پہ یہ والی ڈیل بھی ہوگی. اب ہم جائیں گے، ہمیں بھی نہیں بھولنا، ہمیں بھی نہیں بولنا، ہم ویسے ہی پہنچ جائیں گے تعلیم کرنے کے لیے. یہ میری پارٹی کے لوگ یہ ہم پارٹی، ہم آپ کی پارٹی، ہم ان کے ہمنما ہیں، ہمیں بلا لیا کرے آپ. نہیں جی انشاءاللہ. ہاں بہت خوشی کی بات ہے یہاں پہ جو ہے بڑے اچھے تو لوگوں سے. بہت بہت شکریہ رانا اختر محمود صاحب کا، سی ای او آف رحیم سٹورز اینڈ فرائیڈ چکس. 2 برانچز ہیں رحیم سٹورز کی، لاہور میں، اقبال ٹاؤن میں اینڈ فاپٹا ٹاؤن میں، اینڈ اٹ از دی موسٹ پاپولر اسٹور ان لاہور، اسٹورز ان لاہور. آن لائن اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. بائی دا وے ویورز، کل کے سانے کی وجہ سے ہم نے تھوڑا جو وہ ہلے گلے کا ایلیمنٹ تھا اور ان چیزوں کے ایلیمنٹ کو ذرا ٹون ڈاؤن رکھا ہے رسپیکٹ اور ریگارڈ میں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سیلیبریشن کا وقت آتا ہے ان بچوں کو جو جیتے ہیں تو پھر اوبویسلی ذرا زیادہ انسان چاہتا ہے کہ ذرا بچوں کو بھی انکریج کرے. بٹ کل کے سانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تھوڑا لمٹس کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھے ہیں. آن لائن شاپنگ اگر آپ نے رحیم اسٹور سے کرنی ہے تو www.rahimstore.com. دس از فار لاہور اونلی اینڈ انشاءاللہ لوکلی مطلب نیشنلی بھی یہ لوگ سٹارٹ کریں گے. آن ایئر ہی سب کے سامنے عید پیش کر رہا ہوں. تھینک یو بھیا. نہیں میرے چھوٹے بھائی کو بھی، بھائی کدھر جائیں گے؟ چھوٹے بھائی کو بھی. یہ تو بھائیوں اور یہ تو آپ نے آصف بھائی کی، بہنوں کو دینا تو آصف بھائی کی جیب سے ابھی لیا. بھائیوں کا فرض ہوتا ہے بہنوں کو دینا، ٹھیک ہے لیکن نا. آپ نے تو ابھی آصف نہیں بھائی یہ میری جیب سے ہی ہے. آصف بھائی آپ کی جیب سے یہ نہیں نکلے کہ میری نہیں جیب سے، نکلے؟ یہ میری طرف سے. آصف بھائی آپ آنر ہیں. نہیں یہ میری طرف سے آپ کو، ان کی طرف سے نہیں ہے. ادھار آپ سے لیا کہ نہیں لیا؟ چلے وہ محبت کا ادھار جیب میری ہے، ہاتھ ان کے. بس ٹھیک ہے ویورز، جیب ان کی ہے، ہاتھ ان کے ہیں. یہی پاکستان کا ایک، ہمارے دونوں بھائیوں کے ایک ہی آصف بھائی پنجابی میں بات کریں، بڑی پیتی ہی ہے. پنجابی کا لفظ ہے نا، نال پڑی ہوئی ہے جی. پنجابی کا اپنا مزہ ہوتا ہے نا. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے اس سے پہلے کہ مزید اور حالات خراب ہوں. اللہ کرے کہ یہ پیسے اب میرے پاس ہی رہیں اور بریک میں میرے پیارے بھائی یہ 5,000 روپے مجھ سے واپس نہ لیں. دعا کیجئے گا ویورز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم فاتحہ کریں گے انصار نقوی صاحب کے لیے جو ڈائریکٹر پروگرامز تھے 24 کے، اور خاص طور پر کل کے حادثے میں ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان سب کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. آپ سب بھی ہاتھ اٹھائیے، آخر میں بھی دعا ہوگی لیکن یہ خاص طور پر دعا ان کی بخشش و مغفرت کے لیے کی جا رہی ہے اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اے اللہ آج 29واں روزہ مکمل ہونے کو ہے. اے اللہ ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے والا بنا دے. اے اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی آفات سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما.
اے اللہ کل کراچی میں بہت بڑا حادثہ ہوا، وہ حضرات جو اپنے بچوں کے پاس عید کرنے جا رہے تھے ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ اے اللہ اس میں جتنے لوگ بھی تیرے پاس آ چکے ہیں ربا سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ایک ساتھی سٹی 42 کا بھی اس کے اندر تیرے پاس آ گیا، ربا ان کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، اے اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان کے اعزا اقربا کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس سے دہشت گردی کو ختم فرما، فرقہ واریت کو ختم فرما۔ اے اللہ اس کرونا وبا کو بھی اس ملک سے ختم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔